ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗੈਪ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। मेरा ख्याल है मैं पंजाबी च गल कर गया तो भावें पीर कानी साहब जो है उनको समझ ही ना आई हो मेरी बात की। क्यों पीर साहब आपको थोड़ी सी समझ आई है मेरी बात की? मैं लब्बुल लबाब समझ गया हूँ भाई। हाँ, तो मेरा ख्याल है मैंने जो बयान किया आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मुझे लब्बुल लबाब यही समझ में आया कि छोटी छोटी इख्तलाफात और बातें वो तो रही हैं, लेकिन फिर भी जो जय्यद उलमात है उनका जो है वो इस तरह का कोई दरारता नहीं। लेकिन जो कम इल्मी की वजह से तो फिर इसमें ज़्यादा तशद्दुद जो है इख्तियार कर गया और ये हाल जो हमारे सामने है यही वजह है। बिल्कुल सही ऐसा ही बात है। है, बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि ये देखे ना अभी मुझसे कोई आके कोई सवाल करेगा ना तो मेरे पास जवाब नहीं होगा ना, तो मैं उसको ओवरकम करने के लिए अपनी कम इल्मी को बचाने के लिए ताकि मेरी कम इल्मी ज़ाहिर ना हो, मैं हो सकता है कि बद तहजीबी का सहारा लेना शुरू कर दूँ, जी ठीक है ना। और ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कि वो कम इल्म लोग जो थे वो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया, वो मेरा ख्याल है कि वो भी इस चीज़ का शिकार थे जो मैंने अभी आपको मिसाल पेश की। जी 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 हाँ जी, तो उसकी वजह से हम दोस्तों में हम भाइयों में जो है इस तरह से, लेकिन जी जी भाई मैंने अपनी बात वजाहत के साथ की हाँ जी और इसका प्रूफ भी कश्मीरी साहब ने दे दिया। बिल्कुल मैंने कहा आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर हम एक और भी रुख देखते हैं आपका। भाई मुसलमान, मैंने कभी ज़िंदगी में आपसे पूछा आप कौन है हैदर साहब? कभी पूछा? नहीं जी, कभी नहीं पूछा। कभी मलक साहब से पूछा? कभी अहमद अली साहब से पूछा? नईम साहब को तो मैं कितने जो है सालों से जानता हूँ, पूछ लीजिए, यहीं मौजूद हैं। कभी उनसे पूछा? कभी भी नहीं पूछा। क्यों? मैं जानता हूँ कौन है। लेकिन मैं आपका एक और भी रूप देखता हूँ, वो रूप जो कादियानियों का है, वो रूप जो इल्हाद का है, वही मैं आपको देखता हूँ। फिर ये चमानादारत, और उसका सबूत वो दे चुके। आज ही देखें, वही फतवा उन्होंने पढ़ के मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। ये तो कादियानों का रूप है। भाई जब आप मुसलमान हैं, मुझे मुसलमान समझते हैं, तो इसको पेश करके गालियां मुझे डायरेक्ट दे रहे हैं। वो कहाँ लिखा हुआ है? मुझे गाली कब दी? और इस फतवे को मैंने एक दफ़ा किसी भाई के सामने मैंने कहा पेश करो, मैं जवाब देता हूँ कि इस फतवे का क्या जवाब है। और उन्होंने पेश किया, शायद नईम साहब भी थे, मैंने उनको लाजवाब कर दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। भाई ये फतवा आप लाएं, पेश करें, वाक़ियतन उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप भी ये समझते हैं कि ये जितने भी मसालिक हैं, क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं, इसलिए ये लोग ठीक नहीं हैं, तो अपने आप को मुसलमान कहो, बस जी। तो यहाँ एक सुअज़न आपके दिल में है, एक गलत फहमी आपके दिल में है, इसलिए तो आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं। भाई मुसलमान क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? आप मुसलमान हैं। अब आपने आज देख भी लिया, उन्होंने डायरेक्ट वही फतवा लाकर मुझ पे चस्पा किया या नहीं किया? भाई जरा आप होश के नाखुन ले लो, आप ये देखो,
ایک غلطی اگر کسی فرقے یا کسی جماعت کے یا کسی مسلک کے کچھ لوگوں میں وہ برائی ہے، وہ تمام لوگوں کو پہ وہ فتویٰ لگے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. بھائی کسی کی گندگی، کسی کی برائی، کسی کی غلطی کسی اور سے پوچھی نہیں جائے گی. بھائی میں نے وہ کیا نہیں، مجھ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ چلے مان لیتے ہیں کہ ایک جماعت میں کچھ خرابی ہے تو تمام جماعت والوں سے پوچھی جائے گی. تو بھائی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی بھی مسلمان کہنے والا کوئی غلط کرتا ہے تو تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے گا؟ یہ کیا دماغ ہے اور یہ کیا حرکتیں ہیں تمہاری؟ بھائی جن کے بارے میں کہا گیا کوئی فتویٰ دے دیا گیا، دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً اس کے عقائد ایسے ہیں تو فتویٰ ٹھیک، اگر ان کے عقائد ایسے نہیں تو فتویٰ غلط. اتنی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنے فتوے میں یا مصیب ہے یا مخطئ ہے، لیکن دونوں حالتوں پہ ہم اس پہ لان تان نہیں کریں گے، وہ معجور ہے، کیونکہ ان کی تحقیق اور ان کی جو ہے کوشش سے ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ بات اس طرح سے، اس لیے تو اس نے فتویٰ دے دیا. ہاں اگر اس کی نیت میں کوٹ ہے، جانتا بوجھتا وہ غلط کر رہا ہے، پھر تو اس کی گرفت ہوگی. لیکن مجتہد اپنی اجتہاد میں کسی غلط عمل کو دیکھ کر اس پہ فتویٰ صادر کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً ایسا ہے، وہ اپنے حساب سے اس نے فتویٰ دے دیا. اب کیا وہ فتویٰ 100% صحیح ہے؟ قطعاً نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجتہد، نبی نے فرمایا، یا مصیب ہے یا مخطئ ہے. اگر مصیب ہے تو دوہرا اجر، کیونکہ ایک تو اس نے کوشش کی، اس مسئلے کو سمجھا، اس حقیقت کو دیکھا، اور پھر انہوں نے فتویٰ دیا، صحیح دیا، فتویٰ صحیح دیا. صحیح دینے پر ایک اجر اور اس کے کوشش پر ایک اجر، 2 اجر کا وہ مستحق ہوا. لیکن انہوں نے کوشش کی اور فتویٰ بھی دیا، لیکن فتویٰ غلط نکلا. کوشش تو اس کی صحیح تھی، نیک نہیں تھی پر مبنی تھی. اس کوشش کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے جو انہوں نے کی، 1 اجر کا پھر بھی وہ مستحق ہے. اتنی سی بات ہے. بھائی غلطی کیا، یہاں مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو بہت ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے. اب غلطی کر لیا، کیا نام ہے، ہمارے کشمیری بھائی نے، تو جتنے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب کچھ پر وہ فتویٰ لگے گا؟ اس کا جواب دو. بھئی کچھ لوگوں پر فتویٰ لگا کسی دور میں، اب جتنے بھی لوگ قیامت کے صبح تک آئیں گے سب کو آپ گالی دیں گے اور فتویٰ لگائیں گے ان پر، جبکہ انہوں میں وہ بات تھی نہیں، نہ اس دور میں تھے. یہ کیا بات ہے؟ یہ صرف اور صرف اناد، ضد اور اپنی کم علمی کی وجہ سے کی جاتی ہے. چلے مان لیتے ہیں کچھ لوگوں کو کہا، ٹھیک ہے انہوں نے کہا، چلو وہ ہوں گے، لیکن بعد میں جو آنے والے لوگ وہ بھی ایسے ہیں، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ تو اتنی سی بات ہے. کشمیری صاحب نے بالکل اپنے اظہار کر لیا اپنے عقیدے کا جو ان کے دل میں تھا. کلا ڈلا مجھے گالیاں دی نہیں دی، بتا دیجئے نام لے کر. میں نے کہا کہاں ہے میرا نام؟ کوئی جواب نہیں. بھئی جبکہ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، میرے ساتھ پشتوں کو نہیں جانتا تھا، مجھ پر وہ کیسے فتویٰ لگائے گا؟ میں جس کو جانتا نہیں اس کو کیسے فتویٰ لگا لوں گا؟ میں جن کو جانتا ہوں، جس کے عقیدے کو جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں. میرے ثواب دید کے حساب سے یہ عمل غلط تھا، میں نے ان کو فتویٰ دے دیا. لیکن کوئی دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے یہ فتویٰ غلط ہے؟ جب تک آپ اس کے سامنے پروف نہیں کریں گے کہ دیکھ لو یہ فتویٰ اس لیے دے دیا گیا، پلانا شخص تھا، پلانے لوگ تھے، کچھ لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ ہے وہ پروف. اب اگر وہ بات ثابت ہو جاتی ہے میں بھی مان جاتا ہوں صحیح ہے. جب ثابت نہیں کہتے میں کہتا میں یہی جواب دوں گا کہ نہیں، میرے حساب سے یہ فتویٰ درست نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ایک مسئلہ چلا تھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ، ناراض نہ ہوں کچھ لمبی ہو جائے بات یہ کہاں چلے گئے؟ محمود صاحب کہاں چلے گئے؟ اور مسعود صاحب؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات. نہیں مسعود صاحب کہاں چلے گئے؟ مسعود صاحب نہیں تھے، اتر گئے، انہوں نے کہیں جانا تھا میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ چلا، ہمارے اپنے ہی ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کسی عالم دین کے بارے میں کہ اس کا عقیدہ کفر یا شرکیہ تھا، وحدت الوجود کا تھا، اس لیے وہ کافر ہے، چھوڑو اس کی بات مت کرو. میں کئی مرتبہ میں یہ بات سن چکا تھا
لیکن وہ اس سے تو میں واقف نہیں تھا. تو ہمیشہ یہی بات کی جاتی تھی. تو میرا ایک گروپ ہے واٹس ایپ میں, وہاں بھی بات شروع کر دی. میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے یہ بات کئی مرتبہ سنا ہے, کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو بتا دیجئے. کہاں ہے؟ پھر ایک عالم دین کا جو ہے وہ کوئی ویڈیو انہوں نے چلایا. وہ عالم دین کہہ رہے ہیں اس عالم دین کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ جو ہے وحدت الوجود کا تھا. میں نے کہا بھئی یہ تو عالم کہہ رہا ہے نا, وہ کیسے ثابت کریں گے کہ اس کا عقیدہ وحدت الوجود کا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ اس کی تحریر, اس کا کوئی بیان کچھ پیش تو کیجئے. کہتے نہیں دیکھو ہمارا اتنا بڑا عالم دین کہہ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور واقعتاً وہ جید عالم دین ہے, ان کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وہ بات کی. خیر پھر میں نے خود تحقیق کی, آپ یقین کریں وہ تمام ویڈیو ان کے دیکھ لیے اس مسئلے پہ. اور پھر ایک کتاب کے بارے میں مجھے معلوم پڑا, انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس کتاب میں انہوں نے لکھا, وہ کتاب بھی منگوا لی, وہ کتاب بھی پڑھ لی. آپ یقین کیجئے کہ قطعاً ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا نہیں ہے, بلکہ مجھے وہ ویڈیو بھی مل گئی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا, یعنی یہ کہ ہر چیز اللہ, ہر چیز میں اللہ, ہما اوست, یہ کفر ہے, شرک ہے. جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے خارج ہے اسلام سے. لیکن ایک بات اور انہوں نے کی کہ ہم لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے وحدت الوجود, سیدھا ہم کہتے ہیں کہ کفر یا شرک عقیدہ ہے. وحدت الوجود کی کچھ اور ڈیفینیشن بھی علماء نے بیان کیا ہے. ایک ہی وجود, باقی کچھ نہیں. آپ کہیں گے یہی تو وحدت الوجود ہے. نہیں, ایسا نہیں. ایک ہی حقیقی وجود ہے, وہ ہے اللہ کا. اللہ کے وجود کے مقابلے میں کسی کے کوئی حیثیت نہیں. درست ہے بھئی, اللہ کے وجود کے بارے میں میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے علم کے بارے میں تو عالم ہوں, اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا کوئی علم نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے وہ استخارہ والی جو ہے وہ حدیث بھی کوٹ کی کہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام ہیں, ان سے زیادہ علم کن کو تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں, انت تعلم ولا اعلم. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ آپ جانتے میں نہیں جانتا؟ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کچھ نہیں تھا علم. یعنی اللہ آپ کے مقابلے میں, رب میرے خالق میرے مالک آپ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتا, زیرو ہوں. یہ ہے ہما از اوست کا عقیدہ, ہما با اوست کا عقیدہ. یہ تو کفر اور شرک نہیں ہے. اور انہوں نے علل اعلان ڈنکے کے چوٹ اپنے ویڈیو میں کہا کہ ہما اوست کا عقیدہ ہر چیز اللہ, ہر چیز میں اللہ, یہ کفر یا شرک ہے. جب میں نے یہ پیش کیا تو بس میں اور تو اور گالی گلوچ. تو میرے بھائی ایک چیز کی حقیقت کو جان جاؤ, اس کے بعد اس پر اعتراض کرو. جب آپ نے جانا ہی نہیں اور اس پہ آپ نے بولنا شروع کر دیا تو اس طرح کی حرکتیں اور حماقتیں کریں گے آپ, اور آپ جو ہے ایک سوء ظن اور ایک جو ہے ایسی چیز میں مبتلا پوری زندگی رہیں گے کہ آپ کو کراہیت محسوس ہوگی. اتنی سی بات ہے. آپ یقین کریں کراچی میں کہ بہت پہلے میں آیا ہوا تھا کسی بھی مسئلے پہ, تو جب علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوئے تھے, وہ ترپارکر ہے پتہ نہیں کیا اس باغ میں, ترپارکر, جی, تو وہاں ہم لوگ گئے, اس جگہ کو میں نے دیکھا. 2 اور ساتھی تھے میرے ساتھ, ہم ٹوٹل 3 ہیں. اچھا, اسی ترپارکر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی, مسجد ہے, اور ایک جو ہے اسی مسجد کے ساتھ ایک بک شاپ بھی تھا, اسلامی کتاب جو ہے وہ وہاں سیل کرتے ہیں. تو عصر کی نماز ہو گئی تھی. میں نے کہا بھی چلے یہاں نماز پڑھتے ہیں. میرے ساتھی جو کراچی کے رہنے والے تھے کہا دیکھو یہ مسجد بریلویوں کی ہے. یقین کریں, شاید آپ لوگ اگر وہاں جانتے ہیں, چھوٹی سی مسجد ہے, اتنی چھوٹی نہیں لیکن بڑی مسجد نہیں ہے. تو اسی بس روڈ ہی کا فاصلہ ہے, روڈ بیچ میں گزرتا ہے, یہاں وہ پارک ہے, روڈ کے اس طرف یہ مسجد ہے. میں نے کہا تو اس سے کیا ہوا, ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے. کہتا آپ یہاں, میں نے کہا ہاں, اللہ گواہ ہے اس مسجد میں جب ہم چلے گئے انہوں نے نماز پڑھی ہوئی تھی, لیکن جو تسبیحات کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ اٹھ رہے تھے. بھئی ہم تینوں نے جماعت کیا اور رفع یدین کے ساتھ میں نے نماز پڑھائی, وہ دیکھ رہے تھے.
یہ اہل حدیث آ گیا ہے. بھئی ہم نے رفع یدین کے ساتھ، یہ میں خود گواہ ہوں، رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا، اپنے تسبیحات پڑھے. یقین کریں وہاں پر ایک جو ہے گویا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا تھا یا نہیں پوچھا میں بھولا ہوں، کافی ٹائم زمانہ ہوا نا اس واقعے کو. تو وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، پوچھ تاچھ کیا کہاں سے آئے، سارا کچھ کہا چلیں آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے جانا ہے. کہتے نہیں کیسے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جی یہ دکان میری ہے. انہوں نے کہا وہی دکان جو کتب وہ ان کی تھی کہ یہ میری ہے. بھئی ہم لوگ گئے، انہوں نے ہمیں چائے پلایا، پانی پیا، چائے وغیرہ پلانے کے بعد کچھ کتب بھی ہدیہ کیا. خیر یہ سارا کچھ ہم نے لے کے جب ہم لوگ نکل گئے وہاں سے، گاڑی میں بیٹھا، میں نے پھر ان کی طرف منہ کیا. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ تو کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کچھ کیا، اتنی عزت دی اور ساتھ میں یہ کتب بھی لے لو فری. بالکل. تو بھائی یہ کچھ تو متشدد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے ہمارا اکرام کیا، ادب کیا، چائے بھی پلایا، جانتے بھی نہیں تھے، پورا احوال بھی پوچھ لیے، سارا کچھ کیا اور ہمیں گفٹ دے کے بھیجا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ کسی کی غلطی کو یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اناد ہے تو ساروں کو آپ جھاڑو پھیر دیں، ایسا تو ہے نہیں. جی بالکل ٹھیک. اور اسی ہی سفر میں غالباً جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا سامنے ہی چھوٹی سی مسجد تھی، تو وہاں ہم لوگ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. غالباً مجھے 3 نماز پڑھنے کا وہاں موقع ملا، فجر، ظہر اور مغرب، عصر نہیں، یہ 3 تو بعد میں نکل گئے تھے. اچھا ہم لوگ فجر کے لیے گئے تو ایک ہٹا کٹا جوان، اتنی بڑی داڑھی ہے، وہاں گیٹ پہ کڑا ہے. خیر ہم لوگ چلے گئے اندر، نماز پڑھ لی. جب نکل گئے دیکھا وہ وہیں پر کڑا ہے. یہ تو گیا، کچھ دیکھ تو لیا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مسئلہ ہے. پھر ہم لوگ آئے ظہر نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا وہی کڑا ہے. خیر ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے، وہیں پر کڑا ہے. مغرب کا جب ہوا وہ وہیں پر کڑا تھا. میں نے ان کو پکڑ لیا، میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ میں جب بھی آتا ہوں آپ یہیں پر کڑے ہیں، جب نکلتا ہوں آپ یہیں پر کڑے ہیں، یہ کہ کیوں ایسا کڑے ہیں؟ آپ پہلے آئیے نوافل پڑھیے. پتہ ہے انہوں نے مجھے کہا کیا کہا ہاں میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر میں یہاں اصل میں آپ لوگوں کی پہرےداری کے لیے ہوں، اگر میں بھی آ جاؤں کوئی نہیں کوئی آ کے بم پھینک کے تم سب کو مار دے گا. یہ اسی سفر میں میں نے کہا واقعتاً، کہا ہاں ایسا ہوا ہے، واقعہ ہوئے. تو اس طرح کے واقعات تو لیکن ہمیشہ ایسا ہے، سب جگہ ایسا ہو رہا ہے نہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہاں میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے آپ پہرےداری کر رہے ہیں. اب یہ آپ کہو کہ دیکھو تمام پاکستان میں یہ نہیں، دوسری جگہ یہ تھی نہیں، وہاں ایک مسجد تھی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی. کوئی چپکلش چل رہا تھا ان دنوں، آپ جانتے ہیں نا جب یہ مسئلہ ہوا تھا نا. تو یہ یکے دکے واقعات کو لے کر اور کچھ حالات کو لے کر اب تمام مسلمانوں کو نہیں 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 یہ تو کافر ہے اور یہ تو پلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ بات غلط ہے بھائی. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ، اچھی بات کی آپ نے. ندیم پرویز بھائی آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. احمد علی میں بھی نکلوں گا تو پھر تھوڑی دیر تک میں حاضر ہوتا ہوں. پیر صاحب جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت کافی شکریہ. وقت دیا ہے. جزاک اللہ خیر بھائی. خیر عطا. مسعود بھائی خیریت ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کامل بھائی، میں آپ کو سن رہا ہوں. بہت جزاک اللہ. ادھر ابھی مجھے عمرے پہ جانا ہے پرسوں، تو اس کی تیاریاں کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تو اس ماشاء میں اللہ. لگا ہوا ہوں. بس اللہ دعا قبول میں یاد فرمائے. رکھیے گا. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، بھولیے نہیں. انشاءاللہ سب کے لیے، سب عالم مسلمانوں کے لیے. ماشاء اللہ. اکیلے جا رہے ہیں یا اہل خانہ کے ساتھ؟ پورا خاندان جا رہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. بس جی دعا کیجیے گا. خاص دعاؤں میں یاد رکھیے میرے محترم. انشاءاللہ اچھا میں اصل میں آپ کو اس لیے میں نے آواز دی، ایک یہاں پر ساتھی آئے تھے شاہد کے نام سے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ میں نیا آیا ہوں اور سنتا ہوں. اور پھر یہاں پر انہوں نے کچھ اس دن یاد ہے آپ کو ہمارے وہ سید ہولی اسپرٹ ہے نا،
اس پہ بھی بات کی کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا وہ ایک چپل پہنا ہوا تھا، یاد ہے آپ نے پھر بھی کچھ گواہیاں دی؟ ہاں 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 وہ شاہد، وہ یاد ہے ڈاکٹر آپ کو؟ صاحب نے کہا تھا ایک چپل پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں چڑی ہاں ہوئی ہاں تھی. ہاں، جی ہاں وہ جو آیا ہوا تھا نا احمدی، یاد ہے نا؟ جی جی. مجھے اچھا وہ تو یاد نہیں رہتے، لیکن مجھے پتا ہے وہ احمدی بیٹھے ہوئے تھے ایک دو اس پہ. نہیں، جو بات کر رہا تھا نا باقاعدہ انہوں نے کہا نوٹ کرائیے، پھر ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنے بات دہرا دیے، انہوں نے نوٹ کیا اور آگے کہا کہ پھر میں ان کا فروغ دے گا اس لیے نوٹ کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں وہ بندہ کوئی برا بندہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا خود یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے نہیں معلوم یہ وہ، باقاعدہ ان کا اپنے نام پہ بروڈ ہے. جی ہاں. تو اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ ایک نیا آدمی آیا ہو ٹک ٹوک پہ، وہ اپنے بروڈ کھول سکتا ہے کیا جب تک اس کے اتنے فالوورز نہ ہوں؟ 2 نہیں دن آتے. ہاں آپ نے غور نہیں کیا، کچھ انہی کے ساتھیوں نے ان کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور ہماری طرف سے یہ جواب دیں گے، لیکن وہ خاموش ہی رہے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں واک کر رہا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں. وہ کہیں انڈونیشیا میں ہے. تو وہ تو یہ ان کے یہی سلسلے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ جایا کرے نا. وہ ہاں اسی طرح مطلب ہے، جب جواب نہیں بن پاتا تو خاموش رہتے ہیں، اور جب کوئی ایسا موقع ملے کہ کوئی میرے جیسا آ جائے تو پھر اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ یہ تو آگے سے لاجواب ہو جائے گا. یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. جی اصل میں مسعود صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کہانی 2 دفعہ میں نے سنی ہے، ایک یہیں پہ اور ایک وہ ہیں ام رباب. پہلی بار میں نے ان کی گفتگو وہیں سنی تھی، انہوں نے یہی کہانی بتایا کہ بس 2-4 دن ہوئے ہیں، کسی نے مجھے کہا کہ یہاں پر آئیے، پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ بیکار ہے یہ ہے، لیکن بعد میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جب آیا تو دیکھا ہاں دینی گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے کچھ نہیں معلوم. انہوں نے کہا ان چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، 2-4 دن ہی ہوئے ہیں. اب یہاں پر بھی یہی کہانی سنا دی کہ ان کو کچھ نہیں معلوم، صرف سننے کے لیے آتے ہیں اور نیا جو ہے آئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے بتایا ہے، پہلے تو آنا نہیں چاہتے تھے. اب مجھے یہ بتا دیجئے جس کو 1 ہفتہ نہیں ہوا آتے ہوئے، انہوں نے براڈ کیسے کھولی اپنے نام پہ؟ آپ میری بات سمجھ نہیں پائے یا میں سمجھ گیا لیکن میں وہ شیئر کرنا تھا آپ سے کہ دیکھ لو کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا اب آپ بروڈ کا ان کا سن لیجئے، آپ جائیں آپ کو لے گا نہیں. جی مجھے معلوم ہے. ہاں آپ کو نہیں لے گا. وہ 2-4 آدمی ہیں، کبھی یہ بات کرتے ہیں، مسلمان لگے ہوئے ان کے ساتھ 2-4، کبھی یہ بات کبھی وہ بات. انہوں نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے، کبھی خود آ کے بات کرتے ہیں، کبھی وہ بات کرتا ہے. میں 2 دن متواتر گیا ہوں، لکھا بھی ہے، لیتا نہیں ہے کسی کو، بس 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ٹوٹل. جی اسکانی بھائی، آپ روٹی کھاتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، بغیر روٹی سے تو گزارا ہی نہیں. نہیں، روٹی مطلب آٹے کی روٹی کھاتے ہیں؟ آٹے کی بنی ہوئی روٹی جو ہے وہ کھاتے ہیں؟ جی کھاتے ہیں نا. جی اگر اس میں تھوڑی سی کھٹاس ملا دوں تو وہ بن کٹاس جائے گی. کیا؟ کھٹاس کوئی بھی ملا دوں تو وہ بن جائے گی وہ روٹی جو ہوتی ہے پھولی ہوئی. ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ نان کہہ لیں یا اسے وہ کہہ لیں کھٹی میٹھی روٹی، وہ بن جائے گی. جی اگر اسے میں خراب کر کے آپ کو دوں، آٹا ہی گندا کر دوں، اس کے بعد بناؤں تو آپ کھا لیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہے جو ہے نا روٹی غلط ہے. بالکل بات سمجھ رہے آپ؟ تو بالکل ایسا میں تو سمجھ بچہ گیا. چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا جو وہ جان نہ رہا ہو کہ وہ کس محفل میں کس طرح کے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے. البتہ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے فائدے کے لیے لوگ دین کو بلائے طاق رکھ دیتے ہیں. بس یہ ذرا سا لالچ جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتا ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے. جی ایسا ہی ہے ایک بھائی. طرف اللہ میاں کہتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ حسد کرنے والے، لالچ کرنے والے اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس موذی، کیا کہنا چاہیے، موذی انٹرسٹ سے. جی صحیح. بڑا سا لفظ مجھے آتا نہیں ہے، بس یہ تو موذی پتہ تو مرض سے سب بچا. کو ہوتا ہے. السلام علیکم سید ظفر اللہ شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب خیریت ہے؟ دعائیں آپ کے الحمد ماشاء اللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید آپ صاحب سنائیں خیریت؟ الحمدللہ آپ کی آواز بہت جو ہے وہ کم ہے، لو ہے.
अच्छा मैं करता हूँ कोई इसका। ठीक हुआ, अब ठीक हुआ, ठीक हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? कोई फ़ोन आ गया शायद सैयद साहब का। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम फिरस्कानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, आप ये जिस तरह के बंदे की बात कर रहे हैं ना, मैं इनकी ब्रॉड पे बैठा था कादियानी की, जी उधर एक बंदा आया आके ना, बड़ा वो खुशी खुशी बता रहा था कि आपको पता है आज मैंने क्या किया। कहते हैं हाँ जी बताओ क्या किया। हम्म कहता मैं ऐसे ऐसे उनकी ब्रॉड पे गया, जाके मैं ये बना कि मैं तो कादियानी हूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है कि क्या दावा है किस तरह से। वो सारे मेरे पीछे पीछे, आपने जो भी कहने है बात हमसे करनी है, हमसे पूछना है। मैंने फिर उनको ये बात कर दी, मैंने वो बात कर दी। वो ना उधर बैठ के ठट्ठा उड़ा रहे थे कि जनाब अब तुमने ये करना है कि मैंने चंदा देना है, मैंने सदका देना है अपनी पूरी फैमिली का, वो तो बहुत ज्यादा बनता है, आगे रमजान आ रहा है, मैंने ज़कात इस तरह से देनी है, ये वो इस तरह की बातें करके उनको पीछे लगा। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि जी हम ये काम करके आए हमारा बंदा। और वो बता रहा था बड़े फखर के साथ कि मैं इस तरह से बन के गया हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। तो उनको लगेगा कि हाँ जी हम इसको अपने पीछे लगा लेते हैं और मैं उनको ये करके आया हूँ। इस तरह की चीजें हरकतें करते हैं। बस यही है भाई। मोहतरम सैयद साहब, आप खैरियत से हैं? कल भी मैंने आपको नहीं पाया कहीं पर भी। हमारी गुफ्तगू होने वाली थी कल, लेकिन शायद आप मसरूफ़ रहे हैं। जी मैं मसरूफ था तो जी जी। जी अब क्या किस मौजू पे गुफ्तगू अभी जारी है? अभी तो बस ऐसे ही हम एक दूसरे भाइयों से हाल चाल अच्छा पूछ रहे हैं, और जो हमारे अहमदी हजरात हैं उनके हरकतों पे जो हमें नज़र आ रही हैं कि होते कुछ हैं, कुछ और बताते हैं, कुछ और शो करते हैं। कहीं किसी रोड पे आप देखेंगे कि बड़े चुस्त हैं, यहाँ आके कहते हैं कि भाई मैं नया हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम, सुनने के लिए आया हूँ। वहाँ जाके बड़ा चुस्त है और जवाब भी दे रहा है और मुकाबला भी कर रहा है। तो अच्छा ये ये मैं इनका सोशल मीडिया और टिकटॉक से ये फायदा हुआ है, बाकी तो हिदायत देना वो अल्लाह ताला का काम है, जिसको चाहे हिदायत अता फरमाए, हमारा काम पहुंचाना है। लेकिन ये हजरात एक्सपोज इस तरह से हुए, ये इन्होंने जो तासुर यूरोप में और दीगर मकामात पर इस तरह की अपनी जो है वो शोमेंट करके कि जनाब हम तो बड़े नरम हैं और लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी जो लैंग्वेज है वो सुनने के बाद तो ये तो ज्यादा शिद्दत पसंद पाया इनको मैंने, बहुत ज्यादा शिद्दत है इनमें, अल्फाज के एतबार से, जुबान के एतबार से, और बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सैयद साहब, ऐसा ही है। आज सुबह कहने को तो बहुत ही नरम मिजाज अपने आप को बताते हैं, उम्र रसीदा भी इंसान है, वो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब आज उन्होंने यहाँ पर इतने जो है वो गर्म हुए थे और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर चले गए उन्हें गुस्सा होके। भाई साफ बात है, किसी को हक नहीं है कि हमें मुसलमान के बाप की जागीर है, बाप की जायदाद है। भाई मैं उनको कहने वाला था, लेकिन मैंने सोचा मैं क्या जवाब दे दूं। भाई इसका जवाब ये है कि आप ये समझते हैं किसी की बाप की जागीर नहीं है, तो आप मुझे बता दें, क्या मैं ये आपको कह सकता हूँ क्या ये आपके वालिद मोहतरम की जायदाद थी और जहेज़ में आपके वालिदा मोहतरम को दे दिया कि जब जो चाहा आपने कहना शुरू कर दिया मुसलमानों को? आप कौन हैं? जब चाहे किसी को जो है कड़ा कर दिया नबी? आप कौन होते हैं? तुम तो भी हमें मुसलमान नहीं समझते, इस्लाम से खारिज समझते हैं, तुम्हारे फतवा जात सारा मौजूद है, उसका क्या होगा? इस पे फिर वो उनका भाई दो आप हमें काफ। और ये बात कहाँ शुरू हुई सैयद साहब? वो यहाँ पे शुरू हुई, एक इनका जी मुल्हिम है चीमा करके, जी जी आप जानते होंगे, वो हमेशा जी मैं जानता आपसे, हूँ, मैं जानता हाँ, हूँ जी वो बिल्कुल चीमा जी। ये कहता है कि कोई अल्लाह से जिसका वाबस्तगी है या राबता है मेरे सामने लेकर आओ, और वो कहता है मैं बैत कर लूंगा उसके हाथ पे, मुझ पे तो अल्लाह का इनाम हुआ है, ये देखो कुरान मजीद भी ये है और इनाम होते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, मान जाते हैं आप पर इनाम हुआ, जरा इनाम गिनवा दीजिए मुझे कि कौन कौन से इनाम आप पे हुए हैं। मैं तो ये देख रहा हूं आप पे ये इनाम हुआ है कि आपको काफिर मुर्तद शुमार किया गया है, ये इनाम है एक। दूसरा ये है कि आप अपने कोई इबादत नहीं कर सकते, आपके कुतुब, दावत तबलीग, आपका कुर्बानी जो भी है सब पे पाबंदी है। क्या ये इनाम हुआ है?
دوسری یہ کہ جلاوطنی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں, کوئی بھی حیثیت اور وقت نہیں, کیا یہ انعام ملا ہے؟ بتا دیجئے. اب اس پہ طاہر صاحب کو غصہ آیا اور اناپ شناپ بولنے لگے, کیوں ہمیں کافر مرتد کہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ان پہ انعام ہوا ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں نا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ تو منعم علیہ ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں, جبکہ آپ کے پہ یہ فتویٰ ہے. ہمیں آپ منعم علیہ نہیں سمجھتے, جبکہ ہماری عزت پوری دنیا میں ہے. مکے ہم جاتے ہیں, کسی بھی دنیا میں ہم چلے جائیں, مسلمان ہیں, اذان دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی کہتا نہیں کہ تم پابندی ہے. تو انعام تو ہم پہ ہوا. اگر انعام اس کو آپ انعام مانتے ہیں, آپ پہ کیا انعام ہوا؟ پوری دنیا کے مسلمان آپ کو کافر, مرتد, اور آپ کو مکے تک, اللہ کے گھر تک جانے کی اجازت نہیں, یہ انعام دیا اللہ نے تمہیں. اب وہ پاگل ہو گیا اور اناپ شناپ بولنے لگا. بھائی آپ تعویل, جی آپ تعویل کر رہے ہو, جی آپ تعویل کر رہے ہو اس آیات میں, اور اس آیات کی غلط مفہوم بتا رہے ہو. انعامات تو ہوں گے کل قیامت کے دن, اللہ پاک انعام دیں گے ہمیں کل قیامت کے دن, اور اللہ پاک ہی فیصلہ کرنے والے ہیں کون صحیح کون غلط. دنیا میں اگر آپ انعامات کی بات کریں گے تو ہم تو دیکھیں گے آپ کے مقدر میں بدنصیبی ہے, دنیا میں تو کوئی انعام نہیں ہوا. تو اس پہ طاہر صاحب بڑک گئے اور غصے ہو کے لاجواب ہو کے بیچارہ چلے گئے. جی سید صاحب آپ فرمائیے. وہ صحیح آپ فرما رہے ہیں. یہ جو تعصب دیتے کہ ہمیں یہ کافر قرار دیا, تو آپ لوگ بھی تو ساری مسلم امہ کو, آپ بھی تو مسلمان, اور آپ کے نزدیک جو لینگویج ہے وہ اگر آپ کے لٹریچر میں دیکھی جائے تو وہ بھی گالی گلوچ اور سخت لینگویج وہ بھی موجود ہے. اور بظاہر آپ نے نقاب یہ اوڑھا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے امر پسند ہیں اور زبان کا استعمال ہمارے ہاں, لیکن جو ہیٹ سپیچ تو آپ کے لٹریچر میں موجود ہے. جو آپ کو نہیں مانتا وہ جو ہے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے وہ قابل افسوس ہے. تو اب یہاں ایک ہمارے صوفی افضل صاحب ہیں, یہاں سلو ایک شہر ہے, میں آپ کو وہاں کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پر مسجد میں انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کروائی, اور ایک مولانا صاحب نے سخت زبان قادیانیوں کے بارے میں بول دی. تو انہوں نے رپورٹ کرا دی پولیس اسٹیشن میں. لندن کے قریب ایک شہر ہے سلو, تو وہاں پر انہوں نے جو چیف کانسٹیبل تھا اس نے مسجد کے چیئرمین صاحب کو کال کی کہ آپ کے ہاں یہ معاملہ ہوا ہے تو میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں. وہ صوفی افضل صاحب گولرا شریف کے مرید ہیں, تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ, میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. وہاں پر وہ گئے اور جو چیف کانسٹیبل تھا اس نے کہا جی آپ کی مسجد میں قادیانیوں کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ چیف صاحب چونکہ انہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی تو اس لیے ہم نے جواب میں ان کو گالیاں دی. اب وہ چیف کہنے لگا, وہ تھا عیسائی مذہب پہ, اس نے کہا مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں, مجھے انہوں نے کیسے. انہوں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تم کس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو حضرت مسیح کو مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے اور میری فکر کو اور میرے پیغام کو نہیں مانتا وہ تو سن آف پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ تو کنجریوں کی اولاد ہے. تو آپ بتائیں آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا. اس نے کہا یہ دیکھیں ٹرانسلیشن یہی ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا تو وہ تو سن آف پروسٹیٹیوٹ ہے. اب اس نے اتنا اس کو لیا, اس نے کہا, اس نے ان قادیانوں کو بلایا کہ یہ تمہارا لٹریچر ہے؟ کہا جی ہمارا لٹریچر ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو جو آپ کو نہیں مانتا وہ سن آف پروسٹیٹیوٹ ہوگا, ضروریت الوغایا ہوگا. انہوں نے کہا اب اس کو کوئی جواب نہ دیا. چیف صاحب نے کہا پہلے تم اس سے رجوع کرو پھر میں مسلمانوں کو منع کرتا ہوں. اس طرح کے حالات بھی آتے ہیں تو لٹریچر کے اندر یہ بات. تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے چونکہ چیف صاحب وہ جو انسپیکٹر کہ تجھے گالیاں دی ہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ جو بھی نہیں مانتا نا مجھے وہ کنجریوں کی اولاد ہے, تو بھی اسی میں شامل ہوا. اس کا جو چیف تھا اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی. اس نے کہا یہ تم نے لوگوں نے کیوں لکھا ہے؟ جب تمہارے لٹریچر میں یہ بات ہے تو دوسروں کو کیسے منع کرو گے؟ شاہ صاحب میں ادھر بولنا چاہتا ہوں, اس نے تو اس کا تو بیٹا بھی نہیں تھا مانتا, تو اس کی بیوی بھی نہیں تھی مانتا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہیٹ کا کرتے ہیں نا, تو ان کے لٹریچر میں آپ دیکھیے کتنی ہیٹ ہے, ذرا یہ دیکھیں نا. اور وہ چیزیں اب منظر یہاں پہ لانی چاہیے کہ جناب اپنے لٹریچر کی پہلے خبر لیں آپ لوگ.
خیال میرے سگنل یا میں سفر میں ہوں تو یا سگنل کا پرابلم ہے یہاں پہ. السلام علیکم. ایک منٹ، میرا ایک بہت ضروری سا سوال ہے آپ لوگوں سے. ایک منٹ مجھے دے دے، میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تاکہ آواز اچھی آئے. اچھا، میں آج نا ابھی وہ جو ہے نا نادر کی براڑ پر گیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیات کے آنے کے باوجود کہ آپ جو ہے نا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، آپ خان کعبہ کی طرف جو 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 ہے نا منہ کر کے نماز پڑھو. تو آپ نے 14 سال یہ غلطی کی اور مسجد اقصی کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ان کا جو ہے وہ بہتان ہے. جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو 17 ماہ تک قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی جاتی رہی، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پہلے بھی انبیاء کرام جو نماز ادا کرتے تھے تو اسی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان اول ہے اور اس کو تعمیر کیا ان کے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا جانتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کیا ہوئی، اور پھر اس کعبہ کی جو قسم اٹھائی رب العالمین نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اب آپ دیکھیے کہ مسجد قبلہ تین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز آپ ادا فرما رہے ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ یہ جو مسجد حرام ہے یہ قبلہ بن جائے، تو وہاں الفاظ ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ، اور حالت نماز میں یہ حکم آیا رب العالمین کی طرف سے، اور حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مقدس جو ہے چہرہ انور، اور یہ دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے سیقول الصفحاء، تو وہاں پر اگر آپ پڑھیں گے تو حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد بیت المقدس کے بجائے مکہ پاک کی طرف کر لیا. اور اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کرام کے لیے، اور صحابہ کرام نے بھی پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب سوال یہ ہے کہ نہ تو حضور علیہ السلام نے معاذ پچھلے، اور یہ احکامات ہیں اور عقائد کا معاملہ، یہاں عقیدے کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ اب جو ان کے بانی جماعت ہیں وہ تو حیات مسیح کے پچھلے عقیدے کو شرکیہ عقیدہ کہتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 17 ماہ کی نمازیں ہیں، کیا وہ حضور علیہ السلام نے لوٹائی ہیں کہ پہلی ہماری نمازیں نہیں ہوئی، وہ جو ہم نمازیں پڑھتے رہے تھے وہ عبادت نہیں ہوئی، وہ غلط ہوا؟ آپ کو کہیں ایسا معاملہ نہیں ملے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو حیات مسیح کا معاملہ ہے، بعد میں بانی جماعت جو ہے وہ وفات مسیح کے قائل ہوئے تو پہلے عقیدے کو وہ شرکیہ عقیدہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو احکامات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. احکامات کا بدلنا یہ نہیں کہ پہلے کوئی گناہ ہو گیا پہلے عقیدہ کوئی شرکیہ ہو گیا، یہ ہے اس کا جواب. اور حضور نے نہ تو یہ کہا کہ ہم معاذ اللہ گناہ کرتے رہے، ہم غلطی کرتے رہے، ہم شرک کرتے رہے، وہ بھی عبادت بالکل توحید کے مطابق عبادت تھی جو بیت المقدس کی طرف ہوتی رہی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبلہ ہو گیا، چونکہ دین مکمل ہونا تھا اور پہلے جو قبلہ اول ان کا تھا وہ ادھر نماز پڑھتے رہے تھے. اب ایک اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت تھی اسلام کی، تاکہ دوسروں سے ایک علیحدہ اسلام کا ایک جو پہچان قائم ہو، تو پہچان کرنے کے لیے وہ مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا. اس میں وہ اپنا وفات مسیح اور حیات مسیح کی بات کو ادھر قیاس نہیں کر سکتے. مزید کوئی پیر صاحب تشریف فرمائے ہمارے ماشاءاللہ. اچھا نہیں شاہ جی، وہ یہ بات نہیں کر رہا تھا، وہ کتا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے غلطی کی. یہ آیات 14 سال پہلے قرآن میں آئی تھی لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، تو وہ 14 سال غلطی آپ صلی اللہ... ایسی کوئی بات نہیں، ایسی قرآن میں وہی تو میں جواب دے رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہیں ہے.
وہ بالکل بکواس کر رہا ہے کہ غلطی کی ہے، ایسی کوئی تو غلطی نہیں ہے حضور۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کوئی اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا حدیث میں بتاؤ، قرآن پاک میں بتاؤ، تو انہوں نے مجھے فوراً جو ہے نیچے اتار کوئی دیا۔ قرآن، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی جاتی رہی، وہ بھی عین عبادت تھی، وہ بھی ثواب تھا، نہ وہ غلطی تھی، نہ وہ خطا تھی، نہ وہ گناہ تھا، نہ وہ شرک تھا، وہ بھی رب العالمین کا حکم تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ کی ادھر جو ہے وہ قبلہ کر لیں گے، اپنا چہرہ باب مسجد اقصی، حالت نماز میں قبلہ بدل دیا گیا۔ پہلی جو 2 رکعتیں تھی وہ مسجد اقصی کی، وہ بھی عبادت، اللہ نے اس کو بھی قبول کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے غلطی پہلے گناہ ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل یہ بہتان بازی ہے۔ وہ پہلی جو عبادت ہے وہ بھی قبول، جو مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نمازیں ادا کی جاتی رہی، وہ بھی عین عبادت۔ جو مسجد قبلہ مسجد حرام کی طرف نماز ادا ہوئی، وہ بھی عبادت، نہ کوئی خطا ہے نہ کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بدل دیا، اور وہ بھی حضور کی رضا پر، حضور کی خواہش پر، حضور علیہ السلام کی دعا پر وہ اللہ پاک نے تبدیل فرمایا۔ یہ ہے معاملہ، جی اس کو شاہ آپ جی اس پر قیاس نہیں بالکل کر سکتے۔ آپ کی بات سمجھ آ رہی، لیکن وہ کتا جھوٹ بول رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 سال تک سمجھ نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا غلطی کرتے رہے ہیں، معاذ کوئی اللہ اس نعوذ میں باللہ۔ نہیں، اس نے بالکل بہتان بازی، سرکار سے کوئی معاذ اللہ نہ غلطی ہے نہ کوئی خطا ہے، وہ عبادت بھی درست ہے اور بعد کی عبادت بھی درست ہے۔ یا تو اللہ پاک نے کہیں قرآن میں فرمایا ہو نا کہ پہلی عبادت، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پہلے غلط کرتے رہے تھے، تو یہ بالکل نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔ تو جب میں نے اور صحابہ کرام کا ایک طرح سے صحابہ کرام کا امتحان لیا گیا، اور صحابہ کرام بھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو میں نے اس کہ سے کون ہے جو پوچھا رسول شاہ جی پاک یہ صلی کوئی اللہ علیہ قرآن وسلم، میں حدیث میں ہے، تو نہیں بس آپ اس فوراً اس نے مجھے نیچے اتار دیا۔ جی چلے چھوڑے ان کو، جو لیکن آپ اپنا عقیدہ محکم رکھیں کہ سرکار کی نہ تو اس میں کوئی خطا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، مثلا صلح حدیبیہ کا ہمارا معاملہ ہے، عقیدہ اس میں بھی الحمدللہ پختہ عقیدہ ہے شاہ جی۔ آ- میں نے تو آ- ایک سوال پوچھا کہ کیونکہ مجھے ہاں، علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا تو عقیدہ اس کی بات سے بھی اسی ٹائم جو ہے نا وہ اس کی بات سے نہیں تھا، لیکن میں نے اسے پوچھا کوئی قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، اس نے مجھے ہاں۔ لیکن جی چلے، وہ جواب اس نے آپ کو اتارا بھی اسی لیے کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو آپ اپنے جو ہے مسلمانوں کو یہ تبلیغ کریں، مسلمانوں کو سکھائیں کہ اگر یہ سوال ہوگا تو اس کا یہ جواب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک خوش رکھے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، السلام۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا میں عرض کروں گا اس پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی یہ مسعود بھائی یہ کتنا دجل کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے کل کو اللہ کو جان بھی دینی ہے۔ ہم قرآن پاک کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ذرا بھی ان کے دل میں خوف نہیں آتا۔ لا حول مسعود ولا بھائی قوت کو الا بولنے باللہ۔ دیں، بولنے ذرا وہ دینا رہنمائی مسعود کریں، صاحب کو۔ مسعود بھائی کو بولنے دیں، مسعود بھائی کو جواب دینے دیں۔ کوئی بات نہیں، انہیں کہہ لینے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، سیدھی سی بات ہے، نبی کریم نے کبھی اپنی ساری زندگی میں ایک تو جھوٹ نہیں بولا، اور ایک رب کے پیغام آنے سے پہلے کوئی انہوں نے اپنا ارادہ اس میں چینج کیا نہ ڈالا۔ ہاں آپ کے خیال میں ضرور تھا، آپ کو محبت تھی کہ کب مجھے حکم آئے گا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ جب وہ حکم آ گیا تو مسجد قبلہ 3 اسی لیے ہے نا، اب اس کا وہ انہوں نے مٹا دیا، وہ پچھلا جس طرف وہ منہ کر کے پڑھتے تھے اب وہ دوسری طرف ہو گیا۔ تو یہ تو زندہ مثال ہے، وہ مسجد وہیں ہے اور موجود ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور نبی کریم نے کبھی بھی کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اوپر سے وحی آتی رہی اور نبی کریم وہ آگے لوگوں کو بتاتے رہے۔ انہوں نے تو کبھی کوئی بات ہی ایسی نہیں کی، ان کی زبان تو رب کی زبان ہے، وہ کیسے کوئی ایسا غلط کر سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ پیش کرنے کی۔ دراصل بات یہ ہے سارا پروپوگنڈا ہے، اس لیے یہ پروپوگنڈے کو کسی طرح ہڈن ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں
کبھی بروزی نبی بنا لیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی مرزا صاحب کو وہ بنا دیتے ہیں مہندی صاحب، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی وہ خواب الٹی سیدھی دیکھتا ہے، کبھی وہ بد اخلاقیاں بھی کرتا ہے، اس کتاب کے حصے کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ان سے چھپ سکتا۔ تو کسی طرح بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، مگر وہ ایک جو لالچ ہے نا، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی ہمارے اسکانی صاحب سے، کہ وہ لالچ جب انسان کے اندر اس حد تک ہو تو اس لالچ کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ان کی جو گیدرنگ ہے نا، ان کا جو اکٹھا پن ہے، جو چند لوگ یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے انہیں فائدے بہت سارے ہیں، وہ یہ نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ یہ بذات خود جانتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ان میں اور یہ جان بوجھ کے بنائی گئی ہیں۔ کیوں ان کے بچے ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کی اولادیں تو ان کے ساتھ نہیں ملتی، اس لیے کہ جب بچہ کسی لالچ سے بلا تر ہوتا ہے نا، تو پھر اسے نہیں فکر ہوتی، وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ تو وہ تماشا انہوں نے اپنے صرف فائدے کے لیے، ایک تو آج کل کے دور میں ان کو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ پاکستان یا انڈیا سے آ کے ویسٹرن سوسائٹیوں میں آباد ہو سکتے ہیں، اس عقیدے کو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، حالانکہ عقیدہ نہیں، سارا مکاری ہے، پر اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ بول کے۔ میں آپ کو ایک انگلینڈ کی ایک کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ جناب آیا السلام انگلینڈ سے۔ علیکم، السلام علیکم، بہت ساری باتیں ہو گئی، اگر ہمیں جواب بھی دینے دیں، اس طرح تو چلتی رہیں گی باتیں شام تک، 2-3 بھائی گھنٹے میں نے سوال ہی نہیں آپ سے کیا تو آپ جواب کیا دیں گے؟ چلے نہیں۔ نہیں بٹ صاحب ان کو پتہ نہیں چلا، میں نے بلایا تھا تو پھر نا اس ٹائم پھر بات ہاں وہ ملک صاحب کرنے لگ پڑے۔ مسعود صاحب آپ سے آ بات جائیے ہو بٹ گئی صاحب، آپ آ کی؟ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ بٹ صاحب آپ کس سے بات کرنا پسند کریں گے، پیر صاحب سے؟ ہاں جی، میں پیر صاحب سے بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے کچھ باتیں ہو چکی ہیں، میں مختصراً اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو شاہ صاحب کے ساتھ میرا طے تھا کہ اجرائے نبوت پہ میں نے دلائل دینے ہیں، وہ کافی دن ہو گئے ان سے نہیں وہ ہوا کب کرنا ہے، وہ یہاں پہ آ کے بتا دیں، سن رہے ہوں گے، بتا دیں یہاں پہ کر لیں، علیم صاحب کی براڈ پہ کر لیں، کب کرنا ہے، میں نے مجھے دلائل دینے نظر ہیں۔ نہیں آ رہے، میں دیکھتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے عیسائی کو کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اگر میں ہوتا تو میں عیسائی کو بائبل کھول کے دے دیتا، نیو ٹیسٹامنٹ، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے، ماں یا باپ، تو بچے حلال ہوں گے، اگر دونوں کا عقیدہ عیسائیت پہ نہیں ہے تو دونوں ہی بچے سارے حرام ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کی ساری کتابیں جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی تنظیمیں جرمنی میں ہیں، وہ سارے حوالے جو حضرت عیسیٰ کی توہین کے بارے میں ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں ان کو سارے نوٹ کر کے ای میل کرنا تو آسان بات ہے، ان کی پارلیمنٹ کو بھی بھیجیں، چرچوں کو بھی بھیجیں، ہر قسم کے عیسائی تنظیم کو بھیجیں، تو وہ ہمارے پاس آئیں گے، دیکھیں جی ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے تو ہماری ظاہر ہے ضلالت ہوگی، ظاہر ہے ہم جواب ہی نہیں دے سکتے، وہ شاید ہم پہ قانونی پابندیاں ہی لگا دیں۔ تو یہ تو بڑا آسان بات ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ایسا ہے جیسا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں دعویٰ کرتے، تو پھر میں درخواست کروں گا بھی ساری ہماری ویب سائٹ پہ ساری کتابیں جرمن میں ترجمہ ہو چکی ہیں، مرزا صاحب کی 80 کی 80 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہماری ویب سائٹ احمدیہ.de پہ، تو وہ حوالے بھیج دیں ان کو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کس کی سچی نکلتی۔ دوسری بات یہ کہ میں پیر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ پیر صاحب، بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی جو 1974 کی کاروائی تھی، کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، پوری کاروائی اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، ٹوٹل فراڈ تھا۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن سے بغاوت کی ہے 1974 کی کاروائی میں، کوئی سامنے اس کا دفاع کرے، کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سورہ یونس آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سامنے تو اپنی زندگی رکھ جو دعوے سے پہلے کیے۔ میں نے مرزا صاحب کی زندگی 50 سالہ زندگی آپ کے سامنے رکھی، اگر ان کے کردار اور میں کوئی 2 منٹ میں بٹ صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں۔ نہیں یار، مجھے بات کرنا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اسکانی صاحب سے بات کر رہا ہوں اور ان سے تو ہی میرا بات کر رہا ہوں۔ وہ سوال آپ سے تھا بات نہیں نہ کر رہے تو پھر آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ ہون تے میں تھلے اتار دینا میں پتا، لیکن 5 دن دے نہیں تمہوں سے تھلے نہیں لاندے، انہوں نے 5 دن دا میرا سوال پینڈنگ پہ ہے، او دا جواب تا میں لین دے۔ چل صحیح ہے، پھر اتھے جا کے انہوں نے براڑ دے لو تسی جا۔ احمد صاحب جی بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں۔
میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی اور بری بری گندی گندی گالیاں اپنے لوگوں کو ہی نکالتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا ادھر کیا بات ہوئی ہے، لیکن میں نے وہ میں کوئی بعد میں گالی بات نہیں کروں گا. دی، اللہ کی قسم اٹھا کر اچھا کہہ رہا چلو ہوں. میں آپ سے بات نہیں کرنا چلیں چاہتا. یہ آپ بات بعد میں کریں گے بٹ صاحب، ان کے ساتھ آپ وہ کریں، ٹھیک ہے عمران صاحب، بعد میں آپ کی کرواتے ہیں یار، صبر کریں. نہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ اس کے پاس چلا جائے، میر سلیم کے پاس، ٹھیک ہے. میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب ہے ہی نہیں ہے، میں ہار چکا ہوں، ٹھیک ہے. میر سلیم کے پاس چلے جائے، وہاں سے جواب لے لے اپنے سوالات کا. اچھا میں پیر سکانی صاحب سے بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ انڈونیشیا، ملیشیا، جرمنی، انگلینڈ، پاکستان، افغانستان، جس ملک میں بھی جا کے پوچھیں گے بھئی احمدیوں سے، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے درود شریف میں ہم شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو بچے سے لے کے 80 90 100 سال تک جو بھی آپ کو ملے، ہر کوئی کہے گا ہاں تمام مسلمان ہمارے درود شریف میں دعا میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جو بات ہم کرتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چند رسولوں کو انکار کریں، چند رسولوں کو مانیں اور بھی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہی پکے کافر ہیں. تو کافر ہونا اور مسلمان نہ ہونا، اس میں دو فرق ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی انسان کافر ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں ہے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں نہیں جاتے تھے، بہانے بناتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا. قرآن میں ہے کفر الطاغوت، شیطان کا انکار. اب یہ مثبت معنوں میں آ گیا. تو کافر جو لفظ ہے یہ بذات خود نہ منفی ہے قرآن کے مطابق، میں قرآن کی آپ کو دے رہا ہوں، اور نہ یہ مثبت ہے، جس طرف آپ اس کو پھیر لیں. اگر میں امام مہدی کے آنے والے کا انکار کروں گا تو میں کافر ہوں گا، لیکن کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا تو میں مسلمان ہونے کی جو پہلی شرط ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں. تو آپ بھی، کب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ اقرار کرتے ہیں، کبھی نہیں کہتے آپ انکار کر رہے ہیں. تو آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ انسان کافر ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں کل جواب دے چکا ہوں، اب پھر میں دیتا ہوں. جو حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو رہی تھی، مسلمانوں کی طرف سے جوابات نہیں دیے جا رہے تھے. ہندو سکھ سارے یہ نوٹ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہے. اب مرزا صاحب نے قرآن کو دیکھ کے یہ ایک اصول بنایا کہ اچھا جی ہم ایسا کرتے ہیں، جو قرآن والا مسیح ہے وہ تو ہمارے لیے بہت پاکیزہ پاک ذات ہے، ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ہاں البتہ جو بائبل جو اس کو وہ مانتے ہیں، وہ جو مسیح کی شخصیت پیش کرتی ہے اس کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے. اب اس کے لیے میں قرآن کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دو. اب کافروں میں مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں. میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. کتنا سخت کلام کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ ایک ہی ہے. مشرکین بھی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قربانی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ حصہ اللہ کا ہے، مشرکین بھی قرآن کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے تھے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا خدا، تمہاری عبادت نہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کرنا چاہتے ہو. تو اگر قرآن کے اصولوں کو دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اسی طرح واپس حملہ کریں. اور مرزا صاحب نے پھر حملہ کیا، پھر مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان بھاگ کے عیسائی ہو رہے تھے، تو پھر مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، ہاں جی اب ہماری طرف سے جواب دیا جا رہا. آپ کے مسلمانوں نے جو احمدی نہیں تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو. تو لہذا ہم یہاں پہ موجود ہیں، کوئی بھی بات ہے وہ آتے ہیں اپنا شاہ جی، تو میں موجود ہوں، ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اب کریں بات جس نے کرنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جی پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں. نہیں میرے پاس نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب، میں ہار چکا ہوں. ٹھیک ہے بھائی جی، جان ان کے پاس آپ کا جواب نہیں ہے. اسکانی صاحب ہیں روم میں یا نہیں ہیں؟ اسکانی صاحب آپ ہیں؟ جی میں ہوں، آپ بات کیجئے. لیکن اسکانی صاحب ایک میرا بھی یہاں ایک سوال ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ سورۃ الکافرون کب اتری تھی، کیوں اتری تھی، اس کی کیا وجہ تھی، ذرا یہ بھی ان کو بتا دیجئے گا. یہ اسے کوٹ تو کر رہے ہیں پر انہیں یہ بھی نہیں پتا وہ کس مسئلے میں اتری تھی، ذرا انہیں سمجھا دیجیے گا. جی اچھا دیکھیں ہمارے چودھری صاحب، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ بٹ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. بٹ صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے شروع کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا
پھر پتہ نہیں آپ نے سید صاحب سے بات کی، پھر آپ کہاں چلے گئے اور کہاں کون سی بات کی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. لیکن اتنی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مسلمان ہو، کافر بھی ہو مسلمان بھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بیان دیتے ہیں کہ نبیوں کا انکار کرنا وہ تو کفر ہے. بھئی میں آپ کے نبی کو اگر نہیں مانتا تو میں کیسے جو ہے مسلمان ہوں؟ یعنی ایک نبی کو مانو باقی کو نہ مانو پھر بھی مسلمان ہے. یہ تو ایک عجیب کلیہ قاعدہ ہے. دوسری بات آپ نے جو کی بہت اچھی بات لگی مجھے، وہ یہ تھی کہ جو آپ کے قائد ہیں جن کو آپ نبی مانتے ہیں، قرآن مجید میں جو حضرت عیسیٰ ہیں جو مسیح ہیں ان کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ساری جو جتنے بھی غلط باتیں ہیں کن کو کہا؟ بائبل سے نکالا، ان کو جواب دے دیا گیا، گویا کہ انہوں نے صحیح کیا. بھائی بائبل میں جو ان کا مسیح وہ نبی مانتے ہیں نا اس کو، تو کسی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کیا ٹھیک ہے؟ جی ایک منٹ بھائی، ناراض نہیں ہونا، جلدی نہیں کرنا. بھئی قرآن مجید میں جو مسیح کے بارے میں ہے، ادب احترام نبی، اس پر ایمان، اس کی عزت، سب ٹھیک. لیکن بائبل میں جو مسیح ہے، بھئی وہ تو بائبل والے مسیح کو مانتے ہیں نا، وہ تو ان کو نبی مانتے ہیں. کیسے آپ کو معلوم وہ نبی نہیں ہے؟ اور اس نبی کے بارے میں جو وہ مانتے ہیں بائبل میں ہے، آپ اس کے بارے میں جو بھی کہیں منکر نہیں بنیں گے، وہ منکرین میں نہیں آئیں گے آپ. دوسری طرح مثال دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں جو مسیح قرآن میں موجود ہے اور احادیثوں میں موجود ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن جو آپ کے کتب میں جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو برا بلا کہیں گے، تو ہم کیوں ہو گئے منکرین میں؟ بھائی آپ کا مسیح جو آپ نے مانا ہے قرآن میں نہیں ہے نہ احادیث میں ہے، تو ہم کیوں آپ ہمیں جو ہے ان کے خلاف بولنے نہیں دیتے اور ان کے شان میں گستاخی کرنے نہیں دیتے، جبکہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن والا مسیح ہمارے سر آنکھوں پہ، مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں. لیکن آپ کے کتنے بھی کتاب ہیں، روحانی خزائن ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، جو بھی ہے، وہ مسیح، وہ نبی، اس کی ہم گستاخی کریں گے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جبکہ آپ اپنے مسیح کو اجازت دیتے ہیں جو بائبل میں مسیح ہے اس کی گستاخی کرے، قرآن والا نہ کرے. ہم بھی تو قرآن والا کا نہیں کر رہے، آپ کی کر رہے ہیں جو آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے کتب سے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو آپ سوچ سمجھ کے بات کیجیے. آخری بات میری یہ ہے، میرے ان سوالوں کا جواب دیجیے. 2 خاص سوال میں نے آپ سے کیے ہیں. دوسری بات میری یہ ہے میرے محترم، آپ نے یہ کہا تھا کہ نبوت کا دعوے دار بھلے جھوٹا ہو، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کو کہا وہ پیش کیجئے، ابھی تک آپ پیش نہیں کر رہے. آپ نے یہ بات ابن کثیر کے سر لگا دیا، اور کتنے دن ہوئے آپ نے کہا دوں گا. وہ عبارت کہاں ہے؟ وہ پہلے دے دیجئے. یا یہ کہ آپ نے ایسی کی تھی، آپ کو مغالطہ ہوا تھا. میں یہ نہیں کہ لازماً کہوں گا آپ جھوٹے تھے، یہ نہیں، فتویٰ نہیں لگاؤں گا. معذرت کیجیے علی الاعلان کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے خواہ یہ بات کی. یہ 2 باتوں کا جواب دیجیے. شکریہ. جی شکریہ بہت بہت پیر صاحب. پہلے یہ بتائیں جو آیت میں نے پیش کی تھی ابن کثیر نے اس کے بارے جو لکھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے میرے بات کرنے کے بعد؟ اگر پڑھا ہے تو بتا دیں، نہیں پڑھا تو پھر بھی بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پڑھا بھی ہے، اور آپ نے جب کہا میں نے پڑھا نہیں آپ کے بعد، ویسے تو پڑھتا ہوں. جی آگے جائیے. نہیں، وہ معین آیت جو میں نے پیش کی تھی سورۃ المومن کی آیت نمبر 29، میں نے کہا تھا کہ اس کی ابن کثیر کی جو تشریح ہے اس میں جھوٹے نبی کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کی دلیل کو قبول کیا ہے اس بندے کی. میں نے آپ سے بات کرنے کے بعد دوبارہ پڑھی ہے، اور جو حوالہ میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو وہ تھا امام راضی کا، جو کہ میں نے اپنے یوٹیوب کی ویڈیو چیک کی کہ میں نے کس کتاب کا سکین لگایا ہوا اصل، اور وہ امام راضی کا حوالہ تھا. ٹھیک ہے، اس لیے امام راضی کا حوالہ جو میں نے بات کی تھی ابن کثیر کی طرف، وہ امام راضی کا ہے. لیکن کیونکہ میں نے پھر ابن کثیر کا پڑھا آپ سے بات کرنے کے بعد،
ऑनलाइन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले ये बताएं। मैंने तो पढ़ा है ना, मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। आपने उसके बाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भाई मैंने आपको तो बता दिया मोहतरम, हाँ फिर बता चल दूं, फिर दोहरा दूं? चले ठीक है, ठीक। अब मैंने पढ़ा है, मैं आप अगर अहमद अली ने मुझे यहाँ से किसी ने पता नहीं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या शायद आप कर रहे हैं, या मैं आपको कर लूंगा। मैं